हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद दांगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क में जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं उससे ये ज़ाहिर हो गया है कि कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ ग्रुप या आप घोस्ट कह लें, नामालूम लोग कह लें, मालूम लोग कह लें, वो चाहते हैं कि जो आम इंतखाबात 8 फरवरी होने हैं पाकिस्तान में, वो किसी न किसी तरह या मौखर हो जाएं एक लंबे अरसे तक, या कम अज़ कम मुख्तलिफ़ बहानों से 2-3 महीने पीछे हो जाएं। पहले भी इस तरह की कुछ कोशिशें की गई, जो लाहौर हाई कोर्ट से एक पटिशन के ज़रिए जो फ़ैसला आया था मुलतवी करवाए जाएं, क्योंकि उसमें जो पटिशनर था उसने मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसमें उज़र डाले थे, लेवल प्लेइंग फील्ड के और बाकी चीज़ों के। तो इस तरह कोर्ट ने फ़ैसला देकर इंतखाबात जो है वो रोक दिए थे किसी न किसी की ख्वाहिश पूरी करने में। दोबारा इस तरह की जो कोशिशें, वैसे तो हम गॉसिप सुनते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं इस पर, कुछ लोगों की ख्वाहिशात हैं, और बड़ी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से जो JUIF वगैरह हैं उन्होंने भी इस तरह की ख्वाहिश का इज़हार किया है कि इंतखाबात जो है कुछ महीनों के लिए या एक आध महीने के लिए मुलतवी किए जाएँ, और उसका जो प्रीटेक्स्ट या बुनियाद जो बनाई जा रही है उसके लिए वो सख्त जो सर्द मौसम है मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ज़ाहिर है सर्दी के महीने होते हैं, फरवरी, जनवरी और कहीं कहीं मार्च के आखिर तक जो है वो सर्दी चलती है। तो एक तो मौसम बनाया जा रहा है इसके लिए बहाना कि इंतखाबात मुलतवी हों, और दूसरा अमन अमान की सूरत हाल जो है वो भी एक बड़ा एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है कि उनकी पार्टी और उनके लिए इस इलेक्शन में कैंपेन चलाना बहुत मुश्किल है। और उसमें जो मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो साबिक वज़ीर दाखिला थे सरफराज बुगटी साहब, उनका जो एक बयान था उसको बार बार कोट किया जा रहा है। तो इस तरह ये ख्वाहिश मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कहीं ना कहीं ज़ाहिर की जा रही है कि इंतखाबात या तो बहुत बड़े अरसे के लिए डिले हो जाए या फिर कम अज़ कम 1-2 महीना डिले किए जाएं। ज़ाहिर है जो इंतखाबात डिले चाहते हैं उनके इंटेंशंस या इरादे ज़रूर होते हैं कि वो इस डिले से क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन जो इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश हुई है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो सबसे ऐवान बाला हैं या हाईएस्ट पार्लियामेंट का जो हिस्सा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उनसे हुआ है। एक रेजोल्यूशन वहाँ पास हुई है। सेनेटर हैं दिलावर खान, जो साबका फाटा के और अब KPK के सेनेटर हैं, और उन आज़ाद कबायली इलाकों से उनका ताल्लुक़ है रिवायती तौर पर, जो पहले फाटा के तौर पर एडमिनिस्टर होते थे और अभी सेटल्ड इलाके का हिस्सा हैं। उन साहब का प्रोफाइल भी काफ़ी जो है वो ओपन है। वो PTI के कवर में रहे हैं बहुत अरसा, और उन अफराद में शामिल थे जिनको इमरान खान ने पार्टी से डिफेक्शन करने में या सेनेट में वोट बेचने के इल्ज़ाम में उनको पार्टी से निकाला था। ये उन 15-16 अफराद में शामिल थे जिन्होंने पैसे लेकर KPK में जो सेनेट के इंतखाबात थे उनमें अपना वोट जो है बेचा था। इन पर ये इल्ज़ाम था, और इमरान खान और PTI ने रिकॉर्ड पे ये कहा था कि इन लोगों ने डिफेक्शन की है, और बाद में ये निकाले गए। लेकिन इन द मीन टाइम क्योंकि ये फाटा में और उन इलाकों में टोबैको का, तंबाकू का और सिगरेट की जो इंडस्ट्री है इनसे जुड़े हुए थे, तो वहाँ टैक्स का जो एक हेवन है या जिस तरह वहाँ ट्रेड होता था वो अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी का हिस्सा हुआ करता था। तो इस तरह के ट्रेड करने वाले लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। तो उन पैसों ने कमाल दिखाया और बाद में ये इंडिपेंडेंट सेनेटर हो गए। ये यानी ये जितना अरसा 3-4 साल गुज़िश्ता सेनेट में रहे हैं उनमें जो PTI की लेजिस्लेशन है या वो कानून साजी जो जनरल फैज़ साहब के मरहून मिन्नत हुआ करती थी, उसमें ये उनके हक़ में वोट डाला जा करते थे जितनी कानून साजी हुआ करती थी। तो कभी भी ये अदर साइड में नहीं आए, गो के PTI ने इनको निकाला हुआ था लेकिन ये रहे उसी तरफ। इन साहब ने ऑल ऑफ सडन सेनेट के इजलास में, जब ऑलमोस्ट कोरम भी पूरा नहीं था, कोई 10-15 सेनेटर थे, तो उन्होंने करारदाद जो है मूव की और उसमें कहा कि मुल्क में जिस तरह के मौसम के हालात हैं और अमन अमान के सूरत हाल है तो इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। और वो जो करारदाद थी वो अक्सरियत राय से वो पास कर ली गई,
اور جلدی میں جو سینٹ چیئرمین ہیں صادق سنجرانی صاحب، انہوں نے اس قرارداد کو الیکشن کمیشن کی طرف ایز اے ریکمنڈیشن کے طور پر بھی بھیج دیا، جیسا کہ وہ تیار بیٹھے تھے کہ یہ آئے گی قرارداد اور وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیں گے۔ دو سینئر صحافی حامد میر اور سہیل وڑائچ صاحب بھی یہ ساری جو واردات ہو رہی تھی اس کو وٹنس کرنے کے لیے وہاں موجود تھے، اور جس طرح انہوں نے کالم لکھے ہیں یا جس طرح اپنے تجزیوں میں فرمایا ہے کہ وہ سینٹ چیئرمین کے وہاں چیمبر میں موجود تھے تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ کے جو چیئرمین تھے وہ اس سے بے خبر تھے۔ حالانکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سینٹ چیئرمین اس سے بے خبر تھے، کیونکہ جس طرح ہی ان کے پاس قرارداد آئی تو انہوں نے وہ آگے فارورڈ کر دی اور کسی سے پوچھا تک نہیں۔ تو میجر پولیٹیکل پارٹیز بھی اس پر خاموش رہیں، لیکن اب جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق صاحب، انہوں نے اس کے اگینسٹ اس ریزولوشن کو انڈو کرنے کے لیے قرارداد جمع کروا دی ہے اور اس پر ووٹنگ ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ میجر پولیٹیکل پارٹیز جو معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہیں یا واقعتاً ان کو پتہ نہیں تھا، وہ اس قرارداد کے پاس ہونے کے وقت پارلیمنٹ میں کس طرح ایکٹ کرتی ہیں اور اس کو انڈو کرنے میں اپنی کتنی اسٹرینتھ ظاہر کرتی ہیں۔ گو کہ اس قرارداد پاس ہونے کے بعد بہت ساری انگلیاں جو ہیں پی ایم ایل این پر، پی ٹی آئی پر اٹھتی رہیں، لیکن پی ٹی آئی نے جلد ہی اسے لاتعلقی کا اظہار کر دیا، حالانکہ وہ کورٹ کے ذریعے بھی الیکشن رکوانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اور دلاور خان کا جو جھکاؤ ہے وہ ظاہری طور پر اسٹیبلشمنٹ کے اس حصے کی طرف رہا ہے جو ماضی میں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ تو یہ خواہش پاکستان میں ہر وقت موجود رہتی ہے، کوئی نئی خواہش نہیں ہے کہ انتخابات نہ ہوں۔ یہ وہ سوچ ہے، وہ فکر ہے، وہ لابی ہے جو پاکستان کو ایک دوسرے قسم کا ملک دیکھنا چاہتی ہے، جہاں ایک امیر المومنین ہو ایک لمبے عرصے تک، جہاں کوئی ارطغرل غازی ہو، جہاں اردگان ہو اور ایک لمبا عرصہ حکومت کرے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی نہ ہی ان کے مطابق کوئی اسلام کی روح کے مطابق ہے، نہ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے۔ تو ان کی کوششیں مختلف طریقوں سے جاری رہتی ہیں کہ پاکستان میں پارلیمانی جو ڈیموکریسی ہے وہ اس طرح نہ چلے اور ایک مائٹی بندہ آئے، امیر المومنین آئے، اور یہ سوچ عوام الناس میں موجود ہے۔ اگر آپ پاکستان کے مسائل کی اور برائیوں کی بات کریں گے تو عام بندہ بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے ملے گا کہ یہاں کوئی خمینی آ جائے اور لوگوں کو ایک تھوک کے حساب سے قتل و عام کرے اور اس کے بعد یہ ملک اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ کو اس ملک میں اس سوچ یا اس فکر کے بندے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، افراد کو مضبوط نہیں ہونا چاہیے، پارلیمنٹ مضبوط کریں، اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کے ادارے مضبوط کریں۔ اس کے برعکس یہ اس طرح کا ماڈل دیکھتے ہیں جس میں جو حق رائے دہی کا جو عام انداز ہے، جس سے ایک عام آدمی اپنا ووٹ ڈالتا ہے اپنی پارٹی اپنے منشور کے مطابق، سوچ کے مطابق، یہ وہ پسند نہیں کرتے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کوششیں کوئی نئی نہیں ہیں۔ جب 18ویں ترمیم پاس ہوتی ہے تب بھی ایسے فکر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس ترمیم سے پاکستان کو اور وفاق کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اس کو کسی طرح انڈو ہونا چاہیے، اور کسی پارٹی کو اگر مینڈیٹ مل جاتا ہے اور وہ فیصلے کرنا لگتی ہے تو یہ اس کے خلاف لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی ان کی کاوشیں جاری رہتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ریٹائرڈ جنرل صاحب جو جنرل طارق جیسے ہیں، وہ ایک بڑے بڑے آرٹیکل لکھ کر اور ٹیلی ویژن پر آ کر صدارتی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح ہسٹوریکل تجزیہ بھی نہیں کرتے کہ پاکستان جیسا ملک جو فیڈریشن ہے وہ ایک صدارتی نظام سے کس طرح ایکولی رول ہوگا، اور اگر صدارت نظام کا یا صدر کا فیصلہ ملک کی میجارٹی کو کرنا ہے تو پھر میجارٹی تو باقی دوسرے چھوٹے صوبوں کے پاس تو کبھی نہیں رہے گی۔ جس طرح کا الیکٹرل کالج یہاں ہمارا مروج ہے تو اسے تو کبھی بھی یہ فیڈریشن جو ہے وہ ایکولی نہ چل سکے گی، نہ ڈیسیشن میکنگ میں باقی صوبوں کا اور باقی لوگوں کا حصہ بن پائے گا۔ تو اس طرح کی خواہش موجود رہتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ سردی ہے یا امن امان کی صورتحال خراب ہے تو آپ الیکشن ہی جو ہے نہ کروائیں یا ملتوی کر دیں۔ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے، جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں، ورلڈ وار 2 ریسنٹ جو ہیومن ہسٹری ہے اس کا سب سے بڑا جو المیہ تھا زمین پر، جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے تھے اور جتنا اس وقت کا بارود تھا
اس کا کہیں نہ کہیں استعمال ہوا تھا. لیکن یورپ کی جتنی ڈیموکریسیز تھی بشمول جرمنی جہاں ہٹلر بیٹھا تھا وہاں بھی کسی نہ کسی طرح پارلیمانی الیکشن ہوتا تھا. برطانیہ میں چرچل بیٹھا تھا, وہ بھی ایک الیکشن کے پروسیس کے تھرو ہی, جو ورلڈ وار 2 کے اوائل میں آئے تھے اور ورلڈ وار کے ختم ہونے تک وہ موجود تھے, اور 45 میں دوسرا الیکشن ہوا تھا جس میں پرائم منسٹر اٹلی آئے تھے. اس طرح امریکہ میں آپ نے دیکھا وہاں الیکشن ہوتا رہا, اور روزویلٹ جو ہے وہ تیسری مرتبہ ورلڈ وار 2 کے آخر میں الیکٹ ہو کر آئے تھے, اور 4 مرتبہ انہوں نے صدر ہونے کا وہاں ریکارڈ قائم کیا. لیکن ان بڑی ڈیموکریسیز کو جو ایکٹیو جنگ میں تھی, جن کے کروڑوں لوگ مارے گئے تھے, وہ ملک تباہ ہو گئے تھے, لندن جیسے شہر جو ہے وہ ویران ہو گئے تھے, کھنڈرات ہو گئے تھے, لیکن وہاں ڈیموکریسی اور جمہوریت اور الیکشن ملتوی کرنے کی کبھی بھی بات نہیں کی. اور یہاں امن امان کا ایکسکیوز بنا کے اور موسم کا ایکسکیوز بنا کے یہ بہانہ کیا جاتا ہے کہ الیکشن ملتوی کرائے جائیں, جو بہت ہی ایک کمزور قسم کا ایکسکیوز ہے, کیونکہ جن علاقوں میں سردی ہوتی ہے وہاں کے لوگ سردیوں میں بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, ہم جس ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں وہاں سردیوں میں لوگ بہت چارج ہوتے ہیں, وہ اپنا لائف اسٹائل اس طرح اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ سارے کام کاج کرتے ہیں, کوئی کام ملتوی نہیں ہوتا. ایون برف باری میں اور بارش میں بھی وہ لوگ سارے کام اپنے معمولات کے کرتے رہے ہیں. تو الیکشن تو ایک دن کی ایکسرسائز ہے, وہ کس طرح سردی اس کو ہیمپر کر سکتی ہے. اسی طرح امن امان کی صورتحال, ایک بڑا ملک ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, جس میں میجر آپ کے جو کانسٹیٹوئنسیز اور ووٹ ہیں, اس طرح کے پی کے جو سیٹل علاقے ہیں, اور بلوچستان کا ایک میجر جو علاقے ہیں ان میں آسانی سے الیکشن ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایکسکیوز ہیں جو پروڈیوس کیے جاتے ہیں اس لابی کی طرف سے, جن کے ان دا ہرٹس آف ہرٹ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ڈیموکریسی, یہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں یا نہ ہو پائیں, تاکہ پھر ان کے لیے جو اسپیس ہے سسٹم میں وہ ہمیشہ بنی رہے. تو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, اور اس طرح کی جو ڈیموکریسی ہے اس کی کنٹینیوٹی میں ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے, کیونکہ اسی میں ہی جو چھوٹے صوبے ہیں یا چھوٹی آوازیں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اسپیس مل پاتی ہے. بلوچستان سے, کے پی سے, یہ سندھ سے یا پنجاب کے وہ علاقے جو مارجنلائز ہیں, وہاں سے لوگ جو چن کر آتے ہیں یا جن کو الیکٹ کیا جاتا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح کمزوری سے ہی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں. اگر آپ اس سارے سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ملک کو کس ڈگر پر لے جائیں گے اور کیسے چلائیں گے؟ ایک ایسا ملک جس کی معاشی صورتحال پہلے ہی ابتر ہے, اگر اس میں ایسے تجربے کیے جائیں گے تو اس کا حال بہت ہی برا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کوششیں جاری ہیں, لیکن الیکشن کے علاوہ اس ملک کے پاس نہ سسٹم کے پاس, نہ اپنی معیشت کے پاس کوئی اس طرح کا الادین کا چراغ یا کرامت ہے کہ اس ملک کو الیکشن کے بغیر اور کسی سسٹم کے بغیر چلاتے رہیں. تو میں نے کہا یہ کچھ ڈیولپمنٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.